मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फतहुल्ला साहब खुद पता है कि रीजनल कौंसल के साथ डील किसने किया। उसको पता ही नहीं था कि डील करने वाले कौन थे। पीटीआई वो अपने सदर नहीं बना सकी तो हुकूमत क्या बनाएगी या हुकूमत क्या चलाएगी। ना हुकूमत पीटीआई की है, न बनाई पीटीआई ने है। जिन लोगों ने बनाई है वो अल्लाह के फजल से चला रहे हैं। तो फतहुल्ला साहब मेरे नज़दीक जीते हुए मेंबर नहीं है। आपने देखा डक्सका में चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको कहते हैं, हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसमें फ़र्क इतना है कि एकदम नोटिस दिया। हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आरओ ने लिख के दिया था कि ये रिजल्ट अनाउंस नहीं करो जब तक इनका वेरिफिकेशन ना हो। उसने अनाउंस कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से ऐवान तक। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में आजकल अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने है। अपोजिशन लीडर जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है उन पे भी, और स्पीकर जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली हैं उन पे भी, और दिगर वज़रा पे भी ताबड़तोड़ हमले करते रहते हैं। इसके अलावा अभी जो है ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल, 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क़याम भी अमल में लाया गया है। बहुत सारी जो है ना मतलब जो पिटिशन्स थी वो बिल्कुल जो है ना थी, पेंडिंग में पड़ी थी। अभी ये तवक्को की जा रही कि इसमें बेहतरी आ जाएगी। आज मेरे इस प्रोग्राम में एक ऐसे पिटिशनर हैं, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के और साबिक डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली, जमील अहमद साहब। जमील साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी। अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने है। ऑन दी अदर हैंड जो वज़ीर इत्तलात हैं वो ये कहते हैं कि हम अवामी मैंडेट से इस असम्बली में आए हैं, मस्जिद और महराब की मदद से हम यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे पहले इसको? एक तो ये बात है कि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फतहुल्ला साहब वो ये बात करते हुए उसको खुद पता है कि रीजनल कौंसल के साथ डील किसने किया, किन किन कंडीशंस पे किया, वो ये बात कर रहे हैं। उस बेचारे को शायद पता नहीं हो, वो सही भी कह रहे हैं, उसको पता ही नहीं था कि डील करने वाले कौन थे। हमारा मुकाबला तो फतहुल्ला से था ही नहीं, ये तो उसको भी पता है। और आज भी इलेक्शन हो जाए तो फतहुल्ला के वोट तो 2000 2500 पिछले 2 इलेक्शन में उससे ज़्यादा नहीं थे। एकदम 2000 2500 से 6500 के करीब कैसे पहुंचे। वो सही कह रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कि इसके वोट को मैनेज किसने किया, किन किन इदारों ने किया, किन किन शख्सियात ने की, वो उसको पता नहीं है। वो सही कह रहे हैं, वो समझ रहे थे कि उसके वोट 2500 हैं तो 3000 हो जाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा होने का उसको खुद पता नहीं है। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 5 साल जो नून लीग की हुकूमत थी उसमें भी हम यही कह रहे थे कि नून लीग भी इसी तरह आई थी जिस तरह आज पीटीआई आई। और पीटीआई की सीटें कितनी थी? 9 सीटें जनरल। 9 तो बाद में हुई है ना। अगर हल्का 2 को उठा दें और हल्का 3 को उठा दें तो 7 सीटें थी। बाकी तो आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने मिला के उन्होंने हुकूमत बनाई। तो ये हुकूमत पीटीआई की नहीं है। पीटीआई पिछले 10-11 महीने जाफर शाह साहब सदर हो गए हैं, वो अपने सदर नहीं बना सकी तो हुकूमत क्या बनाएगी या हुकूमत क्या चलाएगी। ना हुकूमत पीटीआई की है, न बनाई पीटीआई ने है। जिन लोगों ने बनाई है वो अल्लाह के फजल से चला रहे हैं। और जिस दिन उन्होंने हाथ खींच लिया तो पीटीआई जिस तरह अपना सदर नहीं बना सकी तो वो क्या बनाएगी। दूसरी बात, अपोजिशन से, पीपल्स पार्टी से उनका मुकाबला क्या है। आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिजल्ट निकाल के देखे, जनरल पॉपुलर वोट पीपल्स पार्टी के ज़्यादा हैं। कोई हुकूमत नहीं थी, आउट गोइंग हुकूमत नून की थी, वफाक में पीटीआई की थी। तमाम जो है वो इदारे जो हैं वो पीटीआई के साथ खड़े थे। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी के वोट सबसे ज़्यादा है। और आखिरी एक रात में 2 रातों में ये मैनेज नहीं करते तो पीपल्स पार्टी तो हुकूमत बनाई थी। हमारी 6-7 सीटें ऐसे खा गए हैं, वो तो सब गिलगित बल्तिस्तान का पूरी दुनिया को पता है। खुसूसन हल्का 2 में क्या किया, ये हार रहे थे उसको बराबर किया, उससे भी हार रहे थे पोस्टल बैलेट पेपर में कन्वर्ट किया। तो फतहुल्ला साहब जो मैं समझता हूँ वो न पहले और ना आइंदा उसकी इतनी मेरे नज़दीक
ٹھیک ہے پولیٹیکل ورکر ہو سکتا ہے لیکن انتخابات جیتنے کی کیپیسٹی نہ پہلے تھی نہ آئندہ ہے نہ آئندہ ہوگی. ہوگی. اچھا جمیل صاحب، خیر جو ہے نا معاملہ آ گیا ریٹرننگ آفیسر تک، آپ الیکشن میں، اور وہ ابھی جو ہے نا الیکشن ٹریبیونل میں چلا گیا ہے، پٹیشنر آپ ایز پٹیشنر وہاں پہ ہیں. ابھی 3 جو ہے نا الیکشن ٹریبیونل بٹھائے گئے ہیں. کتنے امید ہیں آپ کو جو ہے نا انصاف مل جائے گا، یا پھر جو 2015 سے 20 تک جو ٹریبیونلز کام کرتے رہے، آخری ایام میں جب اسمبلی کا ڈیوریشن اینڈ ہو رہا تھا تب جو ہے نا گڈ نیوز سنائی گئی، آخری دن جو ہے نا اس نے حلف لیا. آپ کے اپنے اس دور کے جنرل سیکرٹری تھے اسماعیل صاحب، سابق منسٹر لوکل گورنمنٹ. یہ سوال تو آپ کا، میرا بھی یہ سوال ہے، آپ کا بھی ہے، پورے گلگت بلتستان کے عوام کا یہ سوال ہے. یہ سوال عدلیہ سے، اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ ایک جو ہے اروپا کے تحت الیکشن ہوتے تھے. ابھی 2017 کے الیکشن ایکٹ کے ایکٹ مطابق کے تحت الیکشن، اور اس پہ کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ 120 دنوں کے اندر فیصلہ دینا. اگر ججز نہ دے دے، ججز ڈیلے کرے، تو یہ سوال مجھ پہ نہیں ہے، انصاف پہ ہے، عدلیہ پہ ہے. اب دیکھتے ہیں. پہلے تو چلو یہ تھا کہ ججز نہیں تھے، ٹریبیونل نہیں تھا. ایک ٹریبیونل تھا، اس میں اس معزز جج ہے ہمارے، اس کی بھی اتنی غلطی نہیں تھی. حالات ایسے تھے، کبھی کووڈ، کبھی وکلا کی ہڑتال. ابھی بھی وکلا کی ہڑتال ہے، یہ 5 تاریخ انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے. یہ کب تک چلتی ہے ابھی پتہ نہیں. انہوں نے جو ایمرجنسی کیسز ہے ان کو بھی سننے سے انہوں نے وہ کر دیا ہے، نہیں سنیں گے، نہیں پیش ہوں گے عدالتوں میں. وکلا پیش نہیں ہوں گے تو جج کیا کرے گا؟ تو لیکن ابھی ان کو، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان کی عدلیہ کو، کیونکہ وہ یہاں کے اپنے معزز لوگ ہیں، معزز جیسے، ان کو شاید ریئلائز ہو گیا ہوگا. یہ سوال ہر بچے سے لے کے بوڑھے تک پوچھتا ہے کہ کیا اگلے الیکشن سے ایک دن پہلے اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا. تو قانون جو ہے وہ بالکل واضح ہے. قانون پہ عمل درآمد جو ہے وہ عدلیہ نے کرنی ہے. اور ابھی 3 ٹریبیونل بن گئے ہیں اور ٹوٹل 11 کیسز ہیں. تو 3 کرو تو یہ 3 کیس اگر صحیح ڈے بائی ڈے سنیں تو اگلے 1 مہینے میں اس کا فیصلہ جو بھی ہو، لیکن فیصلہ آنا چاہیے. یہ آپ کا بھی سوال ہے، یہ میرا بھی سوال ہے، یہ گلگت بلتستان کے ہر بچے کا سوال ہے جو اس دن الیکشن کے دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے حلقہ 2 سے تقریباً 619-20 ووٹوں سے جیت رہا تھا. صبح جو وہ اٹھے تو انہوں نے سنا کہ جرنل ووٹ تو برابر ہو گئے. پھر وہ امید لگائے بیٹھے شاید پوسٹل بیلٹ پیپر پیپلز پارٹی کے زیادہ تھے، ہے اور رہیں گے. اس میں بھی انہوں نے جو ہے جو لکھ کے دیا تھا آر او نے 1326 سے 1708 نکال کے 326 ووٹ اضافی ڈال کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ فتح اللہ صاحب کو جتائے. تو فتح اللہ صاحب میرے نزدیک جیتے ہوئے ممبر نہیں ہے. آج بھی کسی اندھے کو بھی اس کیس کا فیصلے کے لیے رکھ دے، وہ پوسٹل بیلٹ پیپر دیکھ لے اور ان کا ویریفیکیشن کرائے. کتنے ملازم آ گئے پی ٹی آئی کے، وہ سارے ملازم تو گلگت میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا. مطلب پولیٹیکل انجینئرنگ ہو گئی ہے. بالکل ہو گئی ہے. اچھا اس جمیل میں دو صاحب، رائے تو ہے ہی نہیں. رائٹ، آپ جو ہے نا یہ موجودہ آپ کے جو کمپٹیٹر تھے خیر فتح اللہ صاحب کو این سی پی مطلب وزیر اطلاعات کے نام سے کیوں پکارتے ہیں آپ؟ اس لیے لوگ پکارتے ہیں کہ لوگوں کو بھی پتہ ہے وہ جیتا نہیں. لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ اس کو جتایا گیا ہے. جرنل ووٹ میں وہ 600-700 ووٹ سے ہار رہے تھے. ان کو 2-3-4 آفیسر جو ڈپیوٹ ہوئے تھے ان کے ذریعے وہ برابر کیا. پھر پوسٹل بیلٹ پیپر میں، یہ تو دنیا میں ہونے والی چیز ہی نہیں. آپ نے دیکھا ڈسکا میں صرف 13 کی 14 آر او بھاگ گئے تھے رزلٹ لے کے. چیف الیکشن کمشنر اس کو کہتے ہیں، ہمارا چیف الیکشن کمشنر، اور اس میں فرق اتنا ہے کہ ایک دم نوٹس لیا. ہمارا چیف الیکشن کمشنر آر او نے لکھ کے دیا تھا کہ یہ رزلٹ اناؤنس نہیں کرو جب تک ان کا ویریفیکیشن نہ ہو. اس نے اناؤنس کر دیا. پھر وہاں سپریم کورٹ چلی گئی، وہاں عدلیہ ہے، وہاں لوگ بیٹھے، وہاں ججز ہیں. انہوں نے ڈے بائی ڈے کر کے ود ان جو ہے وہ 2 or 3 ویکس میں فیصلہ دے دیا اور بعد میں الیکشن ہو گیا. کاش یہاں بھی ایسا ہوتا، پھر لوگ دیکھتے، پھر فتح اللہ بھی ہے این سی پی سے بچ جاتا. واقعی مینڈیٹ رکھتے ہیں حلقہ 2 کے. رائٹ. اچھا اپارٹ فرام دس ون،
یہ جو گورنمنٹ جو ٹریجری بینچز ہیں، جتنے بھی منسٹرز ہیں یا ان کے جو معاون خصوصی ہیں، کوآرڈینیٹرز ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اسمبلی اپنی پارٹی کے اندر بھی اہمیت کھو چکے ہیں اور پھر اسمبلی کے اندر بھی اہمیت کھو چکے ہیں. اس کی حمایت میں کسی کا بیان ایز سچ نہیں آتا ہے. جس طرح وزیر اعلیٰ کی حمایت میں منسٹرز کے بیانات پچھلے دفعہ بھی ہم نے دیکھا، کوآرڈینیٹرز کے بھی بیانات، معاون خصوصی کے بھی بیانات، گویا جو ہے نا انڈائریکٹلی یہ تاثر مل رہا ہے کہ سی ایم کے پیچھے پوری کیبنٹ ہے، جبکہ اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں جی کیبنٹ ڈمی ہے، 2-3 وزراء چلا رہے ہیں. تو اس کی حمایت میں جو ہے نا آپ لوگوں کی طرف سے کیوں نہیں بیانات آتے ہیں؟ دیکھو حکومت کے اندر ایک وہ پلو کھیلتے ہیں نا، ایک اے ٹیم ایک بی ہوتی ہے. حکومت کے اندر اے ٹیم ان کے منسٹرز ہوتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ بی ٹیم جن کو مراد دے کے یا جن کو اوپر سے لا کے کسی نے اسلام آباد کے کال سے، کسی نے پتہ نہیں لندن کے کال سے ان کو بٹھایا، وہ بی ٹیم کے لوگ کچھ بول رہے ہیں. وزراء کہاں ہیں ان کے؟ کون بول رہا ہے؟ سوائے ایک این سی پی وزیر کے علاوہ اور ایک وہ شمس لون صاحب. میں اس کے بارے میں کہنا نہیں چاہتا کہ اس نے اس وفاق کے الیکشن سے پہلے کتنی دفعہ پیپلز پارٹی کو اسلام آباد میں میٹنگیں کی، پیپلز پارٹی میں آنے کے لیے کتنی منتیں. شمس لون نے بالکل. اور بھی بہت پردہ نشین ہے. ہمیں یہ مت سکھا دے، ہمیں مت بتا دے کہ یہ ان کو تو مینیج کر پی ٹی آئی ہے کہاں، ان کا صدر کون ہے. یہ تو راتوں رات وفاق میں حکومت آئی، اگلے دن سے کچھ اداروں نے کام شروع کر دیا. شمس لون کو ادھر سے، خالد خورشید صاحب کو ادھر سے، حاجی گلور صاحب کو ادھر سے، جو ہے وہ عبدالحمید صاحب کو ادھر سے، وزیر سلیم، یہ سارے تو پیپلز، اس میں سے اکثر پیپلز پارٹی کے نہیں تھے. تو بہت سی باتیں ایسی ہیں، ہم سیاست میں وہ چیزیں لانا نہیں چاہتے ہیں جس سے سیاست گندی ہو اور سیاستدان گندے ہو. ورنہ 9 مہینے ہو گئے ہیں، مجھے یہ بتا دے انہوں نے کیا کیا ہے عوام کے لیے. ایک نوکری دی ہے، ایک جو ہے وہ بجلی کا 1 میگا واٹ بجلی بنا دی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آئے گا، آنے تک وفاق میں حکومت چلی گئی. ان کے پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ کہاں جائیں گے؟ کوشچن مارک ہے. تو یہ چیزیں بقول آپ دوسرا کے بقول میرا نہیں، یہ حقیقت ہے. وہ 370 ارب روپے 5 سال کے لیے انہوں نے رکھا ہے نا. 1 سال تو گیا، 1 روپے گلگت میں آیا. ویسے جو چترال ایکسپریس وے پہ کام چتراز ایکسپریس وے گلگت کے اس ڈی پی میں نہیں ہے. پی ایس ڈی پی کی میں یہ بات پی ایس ڈی پی کا وہ 370 ارب روپے گلگت بلتستان کے لیے اناؤنس کیا. یہ جو چترال روڈ ہے یہ سی پیک کا حصہ ہے. یہ اسلام آباد سوات موٹر وے، وہاں سے دیر چکدرا سترال سے ہوتے گلگت آنا ہے. یہ سی پیک کا مغربی روٹ ہے. مطلب جو ایلوکیشن کی گئی ہے 370 ارب روپے اس میں شامل نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی نہیں ہوتی، کسی اور حکومت بھی ہوتی ہے. آپ میڈیا میں سنتے ہمیشہ رہتے ہوں گے مشرقی روٹ اور مغربی روٹ. یہ وہ روٹ ہے جو اصل میں گزرنا تھا ادھر سے. وہ نواز شریف صاحب پنجاب کو ٹچ کرنا چاہتا تھا تو نواز شریف صاحب نے ادھر سے جو روڈ بنایا، موٹر وے بنایا یا یہ بنایا، یہ ادھر سے اس پہ بلوچستان اور کے پی کے ریزرویشن سے. تو یہ روٹ تو وہی روٹ ہے. مطلب المختصر کہنا یہ ہے کہ وہ 370 ارب روپے میں نہیں ہے. رائٹ. آپ کا کہنا یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے پیچھے حمایت ہے آپ لوگوں کی. یار اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا صدر ہے، اور پیپلز پارٹی کا ہر جیالہ جو ہے اپنے صدر کے ساتھ کھڑا ہر جیالہ کھڑا. نہیں، ان کا کہنا نا کچھ یوں تھا اپنا جمیل صاحب نا، فرض کریں اگر وزیر اعلیٰ پی ٹی کے آئی کا حوالے سے کون ہے؟ وزیر اعلیٰ کو چھوڑ دے 1 منٹ کے لیے. پی ٹی آئی کا صدر کون ہے جس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ نائب صدر ہے، ویسے سینئر نائب صدر. نائب صدر تو 5-6 ہوں گے. وہ کدھر ہے نائب صدر؟ کون ہے؟ نظر آتا ہے؟ شاہ ناصر صاحب. وہ بیچارہ اپنے معاون خصوصی کے لیے پھرتا رہتا ہے. مجھے بناؤ کہیں سے، اللہ کرے اس کو بنائے، جینوئن ورکر ہے اس کو بنائے. یہ اوپر چھتریوں سے جو آتے ہیں ان کو نا، آج گلگت بلتستان میں ہر پی ٹی آئی کا ورکر پھرتا ہے بیچارہ جو ہے وہ مجھے بناؤ، لیکن ان کا فیصلہ یہاں ہوتا ہی نہیں. کہیں سے فون آتا ہے پھر اگلے دن نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. رائٹ. نہیں، عام یہ تاثر پایا جاتا ہے. وہ جو ہے نا درمیان میں پھر سے جو ہے نا اس کو ریفریز کرتے ہیں کوشچن کو. اگر جو ہے نا ایگزیکٹو ہیڈ مطلب جی بی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے حوالے سے اپوزیشن کی طرف سے کوئی بھی ایسا بیان آتا ہے تو ہر بندہ جو ہے نا مطلب کھڑا ہوتا ہے. یوں لگتا ہے یونٹی آف کمانڈ ہے. جب اپوزیشن لیڈر کو ایسا بیان گارڈ دیتے ہیں ان کی حمایت میں جب کاؤنٹر جو ہے نا آپ نے کرنا ادھر سے آتا ہے، پھر ری کاؤنٹر
آپ لوگوں کی طرف سے یہ- ایز سچ ڈویژن کی طرف سے بھی ڈسٹرکٹس کی طرف سے بھی مجھے ایز سچ لگتا ہے نہیں کہ یہ حکومت کی طرح آپ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت جیسے اخباروں میں چل رہی ہے اسی طرح اپوزیشن بھی اخباروں میں چلے. اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپوزیشن لیڈر کون سی غلط بات کرتے ہیں؟ وہ نشاندہی کر رہے ہیں. نہیں، میں ان کے تاثر کی میں بات کروں، میں- جنرل پرسپشن پایا جاتا نہیں، ہے. میں جو ہے نا میں- اپنی طرف سے یہ میں نہیں کہہ رہا. میں بیان یہی کر رہا ہوں اپوزیشن لیڈر کہہ کیا رہا ہے. اپوزیشن لیڈر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ زمینوں کا گلگت کے اندر خصوصاً گلگت ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہر حکومت آ کے بنڈر بانٹ کر رہی ہے، بیوروکریسی کر رہی ہے، اس کو مت کرو. یہ ان کے لوگوں کا حق ہے. سکور کی زمین ہے، منور کی زمین ہے، گلگت کے پشتنی جو لوگ ہیں ان کی زمینیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ ان کی زمینیں ان لوگوں کو دے دو. اگر آپ کو ضرورت زیادہ دینے کا اتنا ہی شوق ہے، دیگر ڈسٹرکٹ میں بھی دے دو، استور میں بھی دے دو، دیامر میں بھی دے دو، گیزر میں بھی دے دو. اپوزیشن لیڈر وہ بھی لوکل لوگوں کو، باہر سے آئے لوگوں کو نہیں. اگر سرکار کو چاہیے تو وہ ادھر بھی دے دے. یہ بات کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے امجد صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کی ساری زمینیں یہ پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ ہے، کہ ملکیت ہے کہ حاکمیت، یہ ان کے گلگت بلتستان کے لوگوں کا حصہ ہے. اس کے لیے ایک بل ٹیبل ہوا ہے، وہ بل لائے اسپیکر صاحب. جب امجد صاحب یہ کہتا ہے تو ایک دو منسٹر اٹھ کے آ کے بیانات دیتے ہیں. جو ایکچول سیاستدان ہیں ان میں سے کسی کا میں نے آج تک اس کے خلاف بیان نہیں سنا ہے سوائے فتح اللہ اور شمس لون کے، کیونکہ وہ سیاستدان نہیں ہے نا. ان کو پتہ ہے اگلے الیکشن میں وہ اسلام آباد سے انہوں نے ٹکٹ لے کے نہیں آنا ہے، یا کسی ایک ہمارے عالم کو یا کچھ لوگوں کو وہ ایک آدھ سیٹ دینے کے عوض میں جو وعدے ہوئے ہیں وہ نہیں ہونا ہے. ان کو پتہ ہے. رائٹ. اچھا اپنا جمیل صاحب، کانسٹیٹیوشنل مرجر ہونے جا رہا ہے گلگت بلتستان کا، مطلب کانسٹیٹیوشنل شیلٹر ملنے والا ہے. امپاورمنٹ اس سے پہلے مل چکی ہے، چاہے وہ ایگزیکٹو امپاورمنٹ ہو، لیجسلیٹو امپاورمنٹ ہو یا جوڈیشل امپاورمنٹ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں واقع جو ہے نا مطلب گلگت بلتستان پہلے کی طرح خوشحال، زیادہ خود مختار، جس طرح آپ حق حاکمیت کی بات کریں، اس کانسٹیٹیوشن مرجر سے تو آپ لوگوں کو حق حاکمیت، آپ لوگوں کے نعرے کو تقویت مل رہی ہے. دیکھو ہمارے اس منشور کا حصہ ہے حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار. یہ تین جو ہے نعرے، یہ نعرے نہیں، یہ منشور کا حصہ ہے. جیسے بٹو صاحب نے کہا تھا کہ روٹی کپڑا مکان، اور اس نے دیا بھی. اور اسی طرح جی بی کے لیے پیپلز پارٹی کا منشور تھا حق ملکیت، حق حاکمیت اور حق روزگار. یہ تین چیزیں. حق ملکیت یہی ہے جو ہمارے خلص سرکار سو کال ایک ڈکلیئر کیا ہوا. ہم کہتے ہیں یہ زمینیں یہاں کے لوگوں کا حصہ ہے، اس کے لیے لیجسلیشن اسلام آباد کی ضرورت نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں پی ٹی آئی والے. اس سے پہلے نون لیگ والوں نے یہی جھوٹ بولا کہ ہمیں ریاست جو ہے یہ کرنے نہیں دیتی ہے. ریاست خود کہتی ہے. کس کو روکا ہے ریاست نے؟ اس اسمبلی کا اختیار ہے، یہ آئے وہاں رائے شماری کرائے. خام خواہ بدنام کر رہے ہیں یہ ریاست کو. ریاست اب ایک تو یہ ہے. دوسرا روزگار، کس نے روکا ہے؟ ریاست نے، کہ ان کو روزگار مت دے دو. یہ جو ہر دن کوآرڈینیٹر تو معاون خصوصی تو فلانا لگانے سے یہ 4-10 جج لگا دے، 150 ڈاکٹر لگا دے. کس نے روکا؟ دوسری بات. تیسری بات حاکمیت کی. یہ پی ٹی آئی کا منشور نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا منشور تھا. 2015 کے منشور میں الیکشن سے، اس وقت کے الیکشن سے پہلے پہلی جماعت تھی جس نے اپنے منشور میں آئینی عبوری صوبہ کا وہ منشور میں لکھ دیا. پھر اس کے بعد ہم نے 2015 میں ہماری حکومت نہیں آئی، پھر اسلام آباد میں 2018 میں نہیں آئی. ابھی گلگت میں آپ کو پتہ ہے کیسے یہ الیکشن کو پیپلز پارٹی کو ہرائے. ان کو خوف یہ تھا کہ یہ جیتیں گے، حق ملکیت اور حق حاکمیت کے لیے لیجسلیشن کریں گے. یہ نعرہ جو ہے عبوری آئینی صوبے کا، یہ پیپلز پارٹی اب ریاست کے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی صحیح کہہ رہی تھی. ان کو ان کے منشور کے مطابق ان کو حق ملنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلی میٹنگ اس الیکشن سے پہلے جی ایچ کیو میں ہوئی تھی، جس میں بلاول بھٹو زرداری خود گئے تھے اور تمام پارلیمانی لیڈرز وہاں موجود تھے. بلاول نے کہا ہمیں تو خوشی ہے، یہ ہمارا منشور ہے، آپ ہمارے منشور پہ آ گئے ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ اور خوشی کیا ہوگی. وہ تو اس گنڈاپور نے سبوتاس کیا کہ رات کو آ کے پریس میں بتا دیا. تو پھر
ظاہری بات ہے وہ ایک نیشنل ایشو تھا, نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا, اس کی وجہ سے یہ آج تک ڈیلے ہو گیا. اب بھی ہماری اسمبلی میں چاہے وہ جو بھی جماعت ہو, اور یہی کام نون لیگ نے کیا 2015 میں. یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ پہ عمل درآمد. بھائی اس سرتاج عزیز کون تھا؟ ان کا جو تھا مشیر تھا نون لیگ کا, مشیر خارجہ نواز شریف نے اس کو بنایا تھا. کمیٹی کی رپورٹ بنی تو نواز شریف امپلیمنٹ کرتا نا, کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نواز شریف کو توفیق نہیں دی تھی اللہ نے کہ گلگت بلتستان کے لیے کوئی کام کرے. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی آیا, اس دور میں وہ کرتے, یہ انہوں نے بھی نہیں کیا. اب پی ٹی آئی کا تو یہ منشور میں بھی نہیں تھا, نعرہ بھی نہیں تھا, یہ ریاست دینا چاہ رہی, ہم اس کو پیپلز پارٹی ویلکم کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے منشور کے مطابق کوئی بھی کام کرے, آپ ہمارے منشور کے مطابق آ کے ہم سے مل کے کوئی کام کرے تو ہمیں خوشی ہوگی. رائٹ. اچھا لاسٹ کوشچن, جمیل صاحب آپ جی بی اے 2 گلگت 2 عوامی مینڈیٹ آپ کے پاس ہے, کیا عوام کا پریشر آپ کے اوپر آتا ہے ابھی بھائی جو ہے نا ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے, نہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم جو ہے نا اس طرح اپنا حق لیں گے؟ بالکل آتا ہے, اس طرح کی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے؟ بالکل آتا ہے. یہ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوری پارٹی ہے, یہ اداروں کا احترام کرتی ہے, اس لیے ہم ٹریبیونل پہ گئے. آج بھی ہماری یوتھ ہو, ہمارے حلقہ 2 کے ایون پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں, اس دن بھی کھڑے تھے, جہاں جانا ہے ہم جائیں گے. لیکن چونکہ یہاں ایک سسٹم ہے عدلیہ, یہ سوال اب عدلیہ سے ہے کہ عدلیہ اس کو ڈے بائی ڈے کرے اور قانون کے مطابق کرے. ہم کہتے ہیں عوام کا پریشر چھوڑو ایک طرف ہے, قانون یہ کہتا ہے کہ 120 دن میں فیصلہ دے دو, اگر نہیں دے سکے تو دن ڈے بائی ڈے کر کے بھی فیصلہ دے دو. اب یہ ان ٹریبیونل کے محترم جج آئے ہیں, ان سے ہم سوال کریں گے, یہ آپ کا سوال ان کے سامنے جس دن ہماری پہلی پیشی ہوگی ان کے سامنے رکھ دیں گے, قانون کا مسودہ بھی رکھیں گے, اور آپ اور میرا اور گلگت بلتستان اور حلقہ 2 کے عوام کا یہ سوال بھی رکھ دیں گے, بھائی 120 دن میں ڈے بائی ڈے کر کے مہربانی کر کے فیصلہ دے دے, فیصلہ جو بھی آئے وہ ہمیں قبول ہے. جمیل صاحب تھینک یو ویری مچ ہمارے پروگرام میں آئے. جی ناظرین, آپ نے سنا جمیل احمد صاحب, سینئر نائب صدر پاکستان پیپل پارٹی و سابق ڈپٹی اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی. ان کے بقول کہ آئین اور قانون کی عملداری سے ہی معاشرے میں جو احساس محرومی اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. عدلیہ کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے, قانون کی تشریح کرنا ہے. جو الیکشن ایکٹ 2017 میں جو 120 دن معین ہے, کوئی بھی پٹیشنر پٹیشن لے کے جاتا ہے اس کا فیصلہ سنانا, ڈے بائی ڈے اگر جو ہے نا اس کا فیصلہ آتا ہے تو جو بھی آئے فیصلہ وہ مطلب گلگت بلتستان کے بہتر مفاد میں ہوگا. ہم سب کو چاہیے کہ اس پہ ہم فوکس کر لیں اور اس طرح کے خدشات نہ آئیں مطلب معاشرے میں, تاکہ جو جمہوری عمل ہے وہ تعطل کا شکار ہو, کیونکہ اسی میں انسانیت ہے, اسی میں مسلمانیت ہے, اسی میں پاکستانیت ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.